अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद अर्ज़ खिदमत है कि आज प्रोग्राम लाज़वाल में इंतहाई काबिल और नौजवान क़यादत जनाब मोहम्मद ज़ाकिर एडवोकेट साहब को हमने ज़हमत दी है ताकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और जो हमारे हल्का है, चूँकि आप एक हल्के का नुमाइंदा भी है और पीटीआई के ज़िम्मेदारान में भी शामिल है, तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है आपको। तो इंशाअल्लाह सियासी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा अगर नाज़रीन में से किसी के कोई सवाल हो तो आप अपने सवालात कमेंट्स के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। आपका पैगाम हम पहुंचा देंगे जनाब हमारे नुमाइंदा जनाब ज़ाकिर एडवोकेट साहब को उनकी खिदमत में रख देंगे। उसके हिसाब से आपको मुतमईन जवाबात भी मिलेंगे। तो उसके अलावा इनके सियासी मंशूर देखते हैं, इनके लिए हमारे इलाके के लिए उनकी क्या पॉलिसी है इसको देखते हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब ज़ाकिर एडवोकेट साहब को प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर जी आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत मसरूफियत से वक्त निकाल कर और अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमें मौका दिया, टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया शाह साहब, मेहरबानी आपने भी अपने प्रोग्राम में ताकि नाजरीन तक, हमारे सामीन तक हम अपनी बात पहुंचा सके, आपने वक्त दिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। चूँकि सर अभी इलेक्शन करीब है, इलेक्शन का ज़ोर शोर है गिलगित बल्तिस्तान में, और इधर से वफाक की तरफ से भी ज़्यादा तवज्जो गिलगित बल्तिस्तान पे दी जा रही है, और हमारे हल्का जो खुसूसन हल्का दोस्त करदो के अंदरूनी जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो इस वजह से आपकी सियासी मंशूर जानने के लिए, आपकी पॉलिसी जानने के लिए आज आपको ज़हमत दी है। चूँकि हमारे नाजरीन में से भी अक्सर ने ये मुझे रिक्वेस्ट की थी कि तमाम नुमाइंदों से राबिता करें, तमाम नुमाइंदों की सियासी मंशूर देख लें। इस पॉलिसी को देखने के लिए आज आपको हमने ज़हमत दी है। तो लिहाजा सर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो है ना पॉलिसी, मतलब आपके मंशूर, सियासी मंशूर, आपके अपने ज़ाती हमारे हल्के के हवाले से, इसके हवाले से आपकी क्या राय है सर? शुक्रिया शाह साहब, वाकई बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि हल्का 2 GBLA 8 स्कर्दू 2 जो कि GB का सबसे बड़ा रकबे के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी सबसे बड़ा हल्का है। और इस हल्के को बहुत ही अहमियत हासिल है, चूँकि ये बल्तिस्तान का एक तरह का गेटवे है। जो भी नेशनल या इंटरनेशनल जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, उनका पहला वास्ता आपका और मेरे हल्के से ही होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अहम मकामात भी हैं, जैसा कि एयरपोर्ट हैं, आर्मी के बहुत सारे यहाँ पर यूनिट्स हैं। तो तारीखी एतबार से भी इस हल्के को बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन बदकिस्मती समझे कि हम जब भी इस सियासी सिस्टम में इस हल्के में बहुत सारे मसाइल के हम शिकार हो गए हैं। उसकी मेन वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारे हल्के के साहिब इक़्तिदार लोग या जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़िम्मेदार अफराद ने कभी भी इस हल्के के मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी। हमें अपने मसाइल, अपने हल्के की आवाम के मसाइल को हल करने के बजाय हमें जब भी यहाँ से आवाज़ उठी तो वो हमेशा इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज पर तो बात करते रहे हैं, लेकिन हल्के को कभी फोकस नहीं किया गया। आप बशूर से लेकर सतपारदा क्वार्दो कोमरा आप देखें, मुझे 2015 का इलेक्शन भी में भी पीटीआई की जानिब से लड़ने का इत्तेफाक हुआ। तो बहुत सारे हमारे ऐसे मकामात हैं जहां अभी तक पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, सेहत के मसाइल है। तो बहुत सारे जो बुनियादी, जो कि ये बुनियादी हमारी इन चीज़ों से भी अभी आप और मेरा ये हल्का महरूम है। तो जब भी यहाँ पर बात की गई, जब भी यादगार को सजाया गया, जब भी तहरीकें चली, वो कभी भी मैं नहीं समझता कि इस हल्के की बेहतरी के लिए की गई। बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता आप और मेरा इतना ज्यादा इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन हमें इन चीजों पर तो आवाज उठाई गई, लेकिन हल्के पर बात नहीं की गई। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरी यही ख्वाहिश है कि
میرے حلقے کے تعلیمی مسائل حل ہو، میرے حلقے کے صحت کے مسائل حل ہو، میرے حلقے کے آدھی سے زیادہ آبادی کو پینے کا صاف پانی نہیں، یہ مسائل حل ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل سے نوازا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر منرلز کے مواقع ہیں، ٹورزم کے ہیں، ایگریکلچر کے ہیں، لائف اسٹاک کے ہیں، لیکن کبھی بھی ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا گیا۔ تو انشاءاللہ میں اور میری جماعت کی یہی خواہش ہے، یہی منشور ہے کہ ہم حلقے میں ہمارے تعلیم کے مسائل ابھی تک ہم ابھی اس پورے حلقے میں ایک ڈگری کالج نہ گرلز نہ بوائز ابھی تک نہیں لا سکا۔ جی بالکل، ابھی تک ہمیں یہاں پر کوئی 10 بیڈ کا اپروچ جو کہ بے نظیر ریسنٹلی اپروڈ تو ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ بھی ایگزیکیوشن عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اسی پہ فوکس کریں گے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے پاس وسائل تو ہے، لیکن ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا ابھی تک ہمیں یہ شعور نہیں دیا گیا۔ ہم ان چیزوں کے لیے لوگوں کے اپنے جو ارد گرد جو وسائل موجود تھے، ان کو حکومتی سطح پر ان کو اپریشیٹ کر کے ہم ان سے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری خواہش ہے کہ حلقے کے لوگ ہمارے ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو بیسک ہماری چیزیں ہیں کہ صحت کے مسائل ہے، یہاں پر تعلیم کے مسائل ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ادارے تو ہیں لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ ان سے کوئی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اداروں میں ریفارمز لانے کی کوشش کریں گے، تو ہماری یہی انشاءاللہ خواہش ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ابھی جو مسائل ہمارے حلقے میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ وفاقی حکومت ہے یا ہمارے مقامی افراد ہے؟ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ خصوصاً ہمارے حلقہ 2 کی بات کر رہا ہوں میں۔ شاہ صاحب، اگر میں وضاحت سے اس پر اگر میں کہوں تو میں کہوں گا کیونکہ ابھی تک آپ اور میرے جیتے ہوئے نمائندے کو جو حلقہ 2 سے جو جیت کر جو سیٹ لے کر اسمبلی میں جاتے ہیں، اسے حکومتی بینچ پر بیٹھنا نصیب کم ہی ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اور میرا جو بندہ ہے، جو ہمارا سٹنگ ممبرس ہے، وہ ہمیشہ جا کر اپوزیشن بینچ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، یہ ہماری آپ پچھلے جو جیتے بندوں کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہاں پر ایک مذہبی ایک ووٹ بینک رہا ہے، تو جب بھی یہاں پر جیتا تو ایک مذہبی ہماری پارٹی خواہ ہو جس سے جماعت ہو، تو میرے نزدیک میں پہلی طور پر میں مذہبی جماعت کو ہی کہوں گا، چونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر آپ ایک عوام سے مینڈیٹ لے کر اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو پہلی ذمہ داری ان تھی۔ آپ شروع میں 10 سال آغا عباس رضوی جو کہ قابل احترام ہے، اس کے بعد 10 سال شیخ نثار حسین سرباز صاحب جو کہ اس وقت میری جماعت کا حصہ بھی ہے، اس کے بعد اس دفعہ MWM نے واضح اکثریت سے یہاں سے سیٹ لیا تھا۔ اس کے باوجود ابھی تک ان 25 سالوں میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ کام ہمیں نظر نہیں آیا، چونکہ عوام نے تو عزت دیا، عوام نے تو ان کو دیا، لیکن ان جماعتوں نے، ان لوگوں نے، ان ہمارے منتخب افراد نے، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو میں پہلی ذمہ داری تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ان حکمرانوں کی ہے جنہوں نے اس عوام سے ووٹ لے کر اسمبلی میں گئے تھے۔ سر یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مذہبی جماعت کے حوالے سے آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مذہبی جماعتوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کا اپنا نظریہ؟ سر اس پہ میں عرض کروں گا نا، مذہبی ہونا اچھی بات ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مذہبی ہے، میرا حلقہ مذہبی ہے۔ میں خود تو الحمدللہ مجھے بھی فخر ہے کہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل۔ لیکن میرا ایک مخصوص سوال ہے نا کہ مذہبی ہمیں کب ہونا چاہیے۔ میرا سوال ہے کہ مذہبی ہمیں اپنے معاملات میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے معاملات میں ہمیں مذہبی ہونا چاہیے، ہمسایوں کے معاملات میں ہمیں مذہبی ہونا چاہیے، ہمارے محلے کے معاملات میں، ہمارے علاقے کے معاملات میں، لین دین میں ہمیں مذہبی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو بدقسمتی سمجھیں کہ ہم جب بھی یہاں پر انتخاب ہوا تو ہم مذہبی بن گئے ہیں۔ تو مذہبی ہونا بری بات نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ لوگ دیکھیں، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کا حق ہے۔ میں کسی بھی مذہبی جماعت سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، معلوم نہیں لوگ مجھے کیا کچھ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک دیگر سیاسی جماعت کو انتخابی سسٹم میں حصہ لینے کا حق ہے، اسی طرح مذہبی جماعتوں کو بھی ہے۔ لیکن میری اتنی گزارش ہے کہ وہ اپنے منشور پہ الیکشن لڑے، وہ اپنے پالیسی پہ آئے ہیں، وہ اپنے پروگرامز لے کے آئے ہیں۔
یہ غلط ہوگا کہ ہم یہاں پر ایک فرقے کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہوئے یا مخصوص آپ کے نعرے ہو جس طرح کے ہمارے حلقے میں سابقہ دور میں لگے، ان نعروں پہ مجھے اعتراض ہے، کیونکہ تعصب شامل تھے ان نعروں میں، ان باتوں میں، ان خطاب میں. تو مجھے اعتراض صرف اتنا ہے کہ جو بھی مذہبی جماعت ہے وہ اپنے منشور لے کے آئے، عوام ان کو اگر تسلیم کرے تو آپ اور میں، ہمیں حق نہیں کہ ان کو ہم کوئی بات کریں، لیکن اگر آپ اپنے پالیسی سے ہٹ کر، اپنے آپ اس منشور سے ہٹ کر اگر آپ صرف مذہبی یا کسی فرقے کے بنیاد پر یا آپ مذہبی جذبات کو ابھارتے ہوئے اگر کریں گے تو مجھ سمیت ہر انسان کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی ایک یہاں پہ یہ مشکل آتا ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے بھی ریاست مدینہ کے بنیاد پر حکومت بنانے کے اور ریاست مدینہ کے نعرہ لگا کر انہوں نے حکومت قائم کی، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر بلا شبہ دیکھیں، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا کچھ اور چیز ہے. ریاست مدینہ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریاست مدینہ کے ان کے ایسی کون سی کوالٹیز تھے یا ایسی کون سی خصوصیت تھے جس کی وجہ سے عمران خان نے نعرہ لگایا. دیکھیں اگر میں بھی اگر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہوں یا ہماری مذہبی جماعت کا نعرہ لگاتا ہوں تو اچھی بات ہے نا، اس پہ کوئی، لیکن یہاں پر جو نعرے لگے، میں یہاں پر نہیں دہرانا چاہتا کہ جو نعرے ہمارے ماضی میں لگے ہیں، صحیح بات ہے بالکل، وہ مجھے ان نعروں سے شکایت ہے. باقی اچھی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا طرز زندگی اسلامی ہو، ہمارا طریقہ کار اسلامی ہو، اسلامی اصولوں سے ہٹ کر، قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے اگر اعتراض ہے تو ان تعصبی نعروں پر ہے، ان مذہبی نعروں کے اوپر ہے جو فاصلے بڑھاتے ہیں، جس سے ہمارے درمیان، ہمارے فرقوں کے درمیان نفرتیں جنم لیتی ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خصوصاً یہ خطہ ہم کسی قسم کے مسلکی یا فرقے کی تعصب کا ہم متحمل نہیں ہو سکتا. آج اگر مجھے اپنی معمولی سے فائدے کے لیے، میں الیکشن کے اگر فائدے کے لیے اگر میں اس طرح کے تعصب پھیلاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. تو ہمیں برداشت کی سیاست اور شعور کی سیاست اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی اور رواداری کی سیاست کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم مسلکی اور اس تعصبی جنگ میں ہم پڑے. ٹھیک ہو گیا سر. ابھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان اور آپ کے تحریک انصاف کے بانی، ان کے نظر میں بلکہ جی بی کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اہمیت ہے ان کے نظر میں؟ یقیناً میں خود خان صاحب سے 3-4 دفعہ مل چکا ہوں اور میں نے ان کے لیے جی بی کے لیے بڑا درد پایا. وہ ابھی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی بی کے حوالے سے نہیں، انشاءاللہ یہ ہم ثابت کریں گے کہ وقت آنے پر، کیونکہ جب بھی وہ ہم سے ملیں، بڑا تفصیل سے بات کیا، اور وہ خان صاحب کی یہی خواہش ہے کہ یہاں پر ٹورزم کو فروغ ملے اس ایریا میں. چونکہ اگر ہم ٹورزم کو اگر ہم پروموٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا جی بی کی تقدیر بدل سکتی ہے. یہاں پر بہت سارے ہمارے انرجی سیکٹر میں ہمیں یہاں کام ہو سکتے ہیں. ہمارے ہر نالوں میں پانی کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہاں پر ابھی تک بدقسمتی سے ہم بجلی کی پیداوار میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. یہاں پر منرلز کی گنجائش موجود ہے، لائف سٹاک کی گنجائش موجود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایگریکلچر میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. تو خان صاحب کی تو خواہش ہے کہ یہ علاقہ، یہ خطہ چونکہ دفاعی حوالے سے بھی بڑا اہمیت کے حامل ہے اور اللہ نے اس خطے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو انشاءاللہ خان صاحب کو موقع ملے تو ابھی چونکہ سر یہ وفاقی جماعتیں جو بھی ہو، جو اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس انتظار میں کیوں ہوتے کہ گلگت بلتستان میں ہماری جماعت جیتے تو ہم خدمت کریں گے؟ کیا اس سے پہلے کوئی پروگرام تشکیل نہیں دے سکتے، کوئی ترقیاتی فنڈز، کوئی پروجیکٹ؟ نہیں، چونکہ ہمارا یہاں پر ابھی پہلے تو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ابھی پی ٹی آئی کو آئے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ہوا. چونکہ جب بھی یہاں پر نون لیگ کی گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پروگرام کو ایز اٹ از کرے. لیکن یہ بھی غلط تاثر ہے کہ یہاں پر اگر کسی اور کی گورنمنٹ ہو تو وہ نہیں کرے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 250 بیڈ ہاسپٹل، جو کہ ایکچوئل 500 بیڈ ہے، پہلے فیز میں 250 بیڈ ہے، سیکنڈ فیز میں 500 بیڈ ہے. یہ ابھی الحمدللہ یہاں پر 411 جو ہمارے شگر کلان میں ہمارے لوگوں نے شگر کلان اور کتپانہ کیا ہوا ہم نے
قربانی دے کر تقریباً 500 کنال زمین دیا، جس میں زیادہ کردار ہمارے حاجی شفیق صاحب کا ہے، شیخ رحم اللہ صاحب کا ہے انہوں نے، اور ہمارے سرکردگان کتپانہ کا ہے۔ اب یہ 500 بیڈ ہاسپٹل ڈائریکٹلی ہمارے فیڈرل کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں عرض کروں تو ہمارے شاغر تھنگ کے جو 26 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، یہ ابھی انہوں نے خان صاحب نے افتتاح کیا۔ آپ کا مہندی میں 36.5 میگا واٹ کا ابھی خان صاحب نے افتتاح کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ وہاں پر اگر ہماری گورنمنٹ یہاں پہ نہ ہو تو نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ ہمارے یہاں پر انشاءاللہ آنے والے انتخابات 2020 میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے حکومت بنائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہمارے ہر شعبے میں انقلاب لائے گا، کیونکہ پھر وہاں پر وفاق میں ہماری گورنمنٹ ہوگی، یہاں پہ بنے گی، تو ہم ایک پیش پہ آ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی تک کے جو مشاہدات ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، اس میں سے ابھی تک جو ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ کے پارٹی خود تو الیکشن لڑنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے انتخابات بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ تو کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا یا کسی سے اتحاد کرنے کا کیا پوزیشن ہے سر اس حوالے سے؟ سر آپ کے اس میں 2 کوشچنس ہیں، ایک تو انتخابات کا جو ابھی پوسٹ پون ہوا اس کے حوالے سے میں گزارش کروں گا۔ دیکھیں یہ انتخابات کو پوسٹ پون کرنا، یہ الیکشن کنڈکٹ کرانا، یہ الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا کام ہے۔ کسی بھی جماعت خواہ ہو تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ الزام ہی ہے کہ اگر یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے الحمدللہ تمام حلقوں میں بہترین اور جیتنے والے امیدوار موجود ہے۔ الیکشن اگر 18 اگست کو بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بہترین انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ چیز واضح کر دوں کہ الیکشن کو جو آگے ڈیلے کیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، نہ کہ پارٹی کا۔ یہ دوسری جماعتیں جو آلریڈی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، یہ ان کے ایک بے بنیاد الزام ہے جس کے میں سختی سے میں تردید کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں۔ دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، تو ہماری خواہش ہے کہ جیسا کہ میں کچھ دن ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی، تو 24 کے 24 حلقوں سے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہر حلقے سے ہمارا بندہ لڑے۔ باقی دیگر جماعتیں ہیں جو اب تک وفاق میں جو اب تک بات چلتی آ رہی ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ یا تحریک اسلامی کے ساتھ ہماری الائنس ہو سکتے ہیں، الائنس کا فیصلہ واضح طور پر تو ہماری وفاق نہیں کرنے ہے، مرکز نہیں کرنا ہے، یا وہاں کے ہم میں یہ عرض کروں کہ ابھی تک واضح کسی جماعت کے ساتھ الحاق ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ ایم ڈبلیو ایم اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں تمام حلقوں میں، تحریک اسلامی اپنا کینڈیڈیٹ آئیں، پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں، پھر جو یہاں سے جیت کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں پھر الائنس بنائیں۔ ایکچولی الائنس جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے ہم خیال جماعتوں سے ساتھ مل کر آپ نے گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ کو الائنس کی ضرورت ہے۔ تو میری خواہش ہے، جس ہمارے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی، کہ ہر پارٹی جو ہمارا ہم خیال ہے وہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں، اس کے بعد جو یہاں سے جیت کر اسمبلی میں جائیں وہاں پہ الائنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی میں کسی کے ساتھ الائنس کے حوالے سے میں اس کو تردید بھی نہیں کروں گا، نہ میں اس کو ابھی تک میں اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کروں گا۔ ہمیں امید ہے کہ جو فیصلے ہوں گے مرکز لیول پہ، ہمارے صوبائی لیول پہ، ہر حلقے کی صورتحال کو دیکھ کر ہمارے یہاں کے ریجنل کیبنٹ ہے، ڈسٹرکٹ کے کیبنٹ ہے، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے جو بھی یہاں سے الیکشن لڑے، جس حلقوں سے بھی لڑے، ان کو آن بورڈ رکھ کر کیا جائے گا اگر کسی کے ساتھ الائنس کرنے ہو۔ لیکن ابھی تک یہ افواہیں ہیں کہ ہم الائنس کریں گے نہیں کریں گے، یہ ابھی تک الائنس کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وفاق میں جب آپ کی پارٹی وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے گلگت بلتستان میں بھی یہی ہو جائے؟ سر آپ کی آواز تھوڑی سی کم ہو گئی پہلے۔ سر میں عرض کر رہا تھا کہ وفاق میں آپ کی حکومت نے وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائی ہے، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی یہی صورتحال ہوگا، تو اس صورت میں آپ کے کیا خیال ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کی آواز کم ہو گئی، آپ کے سوال میں نہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔
سر میری آواز کلیئر آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ آواز پہلے ٹھیک آ رہی تھی، ابھی کم ہو گئی. شاید آپ کے پاس کال آئے تھے میرے خیال میں، اس وجہ سے ہاں تھوڑا ایک کال آیا تھا اس کی ڈراپ. جی 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 ابھی کلیئر آ رہی ہے آپ کو آواز؟ پہلے کی نسبت آپ چلیں آپ بات میں آگے. میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے وفاق میں آپ کے پارٹی اور وحدت المسلمین کے اتحادی جماعت ہے، وہاں پہ اتحاد کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنائی ہے، تو کیا یہی آپ ابھی گلگت بلتستان میں بھی نہیں دیکھ رہے اسی چیز کو؟ ایم ڈبلیو کے ساتھ؟ جی جی بالکل ایم ڈبلیو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں شاہ صاحب، ایم ڈبلیو ایم چونکہ ہمارا ہم خیال جماعت تو رہ چکا ہے، لیکن الائنس میں اس لیے میں نہیں کہوں گا چونکہ جنرل الیکشن جو پاکستان میں کنڈکٹ ہوا تھا اس پہ ایم ڈبلیو ایم ایک بھی سیٹ نہیں لے سکا، نہ صوبائی نہ وفاق پہ. الائنس تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں وہ 2-4 سیٹیں لے کر آئیں کسی صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں سیٹیں جیت کے آئیں، وہاں پھر حکومت بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، تو میں سمجھوں گا کہ وہ کوئی ایک الائنس ہے. اب چونکہ ایم ڈبلیو ایم پورے پاکستان سے ایک سیٹ تو نہیں لے سکے، ہاں ان کا سپورٹ ہمیں رہا، جس طرح طاہر قادری صاحب ہمارے ہم خیال رہے ہیں یا دیگر جو بھی شخصیات ہیں وہ کسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ الائنس تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم خیال جماعت ہیں، الائنس تو نہیں ہے. اگر ایم ڈبلیو ایم کے ایک بھی سیٹ کسی بھی اسمبلی میں ابھی تک نہیں ہے، تو میں اس کو الائنس نہیں کہوں گا، جسٹ ایک ہم خیال ہمارا ایک جماعت ہے. ٹھیک ہے سر، ابھی ہمارے حلقے کو جو حلقہ نمبر 2 ہے اسکردو کے، اس کو مذہبی حلقہ سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی پہلے. سر یہ کال دوبارہ لے سکتے ہیں، یہ آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے سر؟ ڈراپ کر کے دوبارہ کال لے سکتے ہیں سر. پھر پروگرام کو دوبارہ سے تشکیل دینا پڑے گا. میں دوبارہ آپ کا دوبارہ لنک لیتا ہوں. ایک منٹ سر، میں دیکھتا ہوں. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. آپ کے پاس کال آئی تھی کسی کی شاید؟ جی جی جی. ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ کم آ رہی ہے، آواز کم آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. اچھا ایک منٹ سر. ابھی کلیئر ہے سر؟ سر میں کال لیو کر کے دوبارہ لے سکتا ہوں، آپ دوبارہ ہم اس پہ آ سکتے ہیں. جی جی بالکل آ سکتے ہیں سر، بالکل آ سکتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ پھر اس کو ڈراپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر. جناب. جی سر ابھی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر ابھی کلیئر آ رہی ہے. معذرت چاہتا ہوں، کوئی بیچ میں کوئی کال آیا تھا، اس وجہ سے شاید ڈسٹرب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا سر، کوئی بات نہیں. سر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حلقے کو جو حلقہ نمبر 2 ہے اسکردو کا، اس کو ہمیشہ سے مذہبی حلقہ سمجھا جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود بھی ابتدا میں یہ کہا، تو آپ اپنے نظریے کو لے کر، مطلب جو مذہبی حلقے ہیں، اس میں آپ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں کوئی مذہب کے خلاف بات تو نہیں کرنے جا رہا ہوں، نہ میں کسی مذہبی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ میرے حلقے کے لوگ تعلیم پہ ووٹ کریں. میری خواہش ہے کہ میرے حلقے کے لوگ اپنی صحت کے لیے ووٹ کریں، ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے، ترقی کے لیے ووٹ کریں. میری بس یہی خواہش ہے. تو الحمدللہ ہمیں جو کہ 2015 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، ابھی خود بھی کافی لوگ سمجھ چکے ہیں، پھر اس میں یوتھ کا بڑا کردار ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم ان کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. آج تک اگر ان مذہبی جماعتوں کو ووٹ دے کر اگر ہمیں ترقی ملنا تھا تو ہم 25 سال تو ڈائریکٹلی ووٹ کر چکے تھے نا، تو ترقی آنا چاہیے تھا. ابھی تک واضح کام ہو چکا، لیکن وہ تو ہوا نہیں. تو لوگ سمجھ چکے ہیں. باقی یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم مذہب کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم مذہب کے خلاف ہے، ہم مذہبی. ہمارا ٹوٹلی نعرہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے ووٹ کریں. ابھی تک آپ یقین کریں کہ یہاں پر وہ میں مسائل دیکھ رہا ہوں، سڑکیں نہیں ہیں یہاں پر. ایک چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے لوگوں کو جب تک روڈ پہ نہ آئیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں.
تو اس کی پہلی غلطی تو ہم عوام کی ہے نا. تو انشاءاللہ ہمیں یوتھ ہمارا ساتھ ہے, باشعور لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہم بڑے پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم یہ سیٹ ہم لے سکتے ہیں. تو سر ایک یہاں پہ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک آپ کے جو وفاقی حکومت ہے اس کے 2.5 سالہ کارکردگی, تو ابھی میرے خیال میں 2.5 سالہ دور تو ختم ہو چکا ہے, اس میں میرے خیال میں گلگت بلتستان میں کچھ کوئی خاص توجہ نہیں ہے, اور وہاں پہ بھی حکومت کے مہنگائی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے عوام کچھ پریشان بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ اس کو اپنے حلقے میں کیسے باور کرائیں گے کہ یہ یو ٹرن کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہوگا, عوام کے ساتھ کچھ اس طرح نہیں ہوگا, اس کو آپ کیسے باور کرائیں گے عوام سے؟ شاہ صاحب یقیناً مشکلات فیڈرل میں وفاق میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے, چونکہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جن مافیاز کے ساتھ خان صاحب کا یا ان کی ٹیم کا واسطہ پڑ رہا ہے, وہ مافیاز ہے جو 70 سال سے اس ملک کو کھا رہے تھے. تو وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں جو سسٹم میں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں. تو خان صاحب تو آخری گیند تک بہترین انداز میں کھیلنے کا کھلاڑی ہے, تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. پھر عرض یہ ہے کہ کسی جماعت کا, کسی پارٹی کا کامیاب یا ناکامی کا ہم اس وقت ہم لیبل لگا سکتے ہیں کہ جب وہ اپنا ٹینور پورا کر چکے ہوں. تو ابھی 2 سال ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, بہت ساری چیزیں جہاں پر خان صاحب مشکلات کے باوجود خان صاحب نے ٹھیک بھی کیے ہیں. پھر ایک کورونا کا ایشو آ گیا جو کہ ایک بین الاقوامی سطح پر تمام جو ترقی یافتہ ممالک تک اس پہ متاثر ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ہماری معیشت جو کہ آلریڈی مختلف قرضوں میں اور مختلف مشکلات میں پہلے سے شکار تھے, تو خان صاحب کے لیے چیلنجز ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہمیں خان صاحب پہ ٹرسٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور وہ یقیناً کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر بھی ہم یہی چیزیں پبلک میں لے کے جا رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2-3-4 پروجیکٹ خان صاحب نے یہاں پر رکھے ہیں, اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اس علاقے پر فوکس کریں گے. تو لوگ اور ہم بڑے پر امید ہے, ہم مایوس نہیں ہے. انہی مشکلات اور انہی مشکلات کا سامنا کرنا اور یہی مشکلات سے نبٹنا, انہی کے ساتھ لڑنا, یہ ہم نے خان صاحب سے سیکھا ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کو بھی یہاں پر لاگو کریں گے. اچھا سر, ہمارے گلگت بلتستان میں اکثر نمائندوں کا اور خصوصاً ابھی جو نیا رجحان آ رہا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ہمیں وفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. تو آپ کے کیا نظریہ ہے کہ آپ وفاق کے ساتھ ہے یا ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ آپ نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا وفاق میں ان کی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے؟ نہیں, میں تو 2015 کے الیکشن بھی لڑ چکا ہوں جب وہاں پر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں ہار رہا ہوں. تو میں خان صاحب کی جماعت کا میں ادنا سا کارکن ہوں. 2015 کے الیکشن ہمیں مشکلات کے باوجود ہم نے لڑنے کا مقصد یہی تھا کہ میں خان صاحب کا پیغام گھر گھر لے کے جانا چاہ رہا تھا. تو یہ ہرگز نہیں کہ وفاق میں ہماری گورنمنٹ ہے تو میں اس جماعت کا ساتھ ہوں. میں اس جماعت کا کارکن ہوں ادنا سا, اور میں نے اپنی سیاست کا ابتدا اسی جماعت سے کیا ہے. تو مجھے فخر ہے کہ میری جماعت پر یا خان صاحب کے اوپر, ہم خان صاحب کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن کم از کم کوئی اس کے اوپر کرپٹ ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے. اس جماعت کے اوپر کرپٹ ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے ہیں. باقی جماعتیں ابھی میں حیران ہوتا ہوں, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا دیگر جو جن کو موقع مل چکے تھے, وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خان صاحب پر یا ہماری جماعت پہ تنقید کر رہے ہیں. ان کو موقع ملنے کے باوجود انہوں نے اس قوم کو, اس علاقے کو, اس خطے کو, اس حلقے کو کیا دیا ہے؟ تو میں ایک نظریاتی کارکن ہوں, اور اسی جماعت کا ایک کارکن ہونے کے ناطے ہی میں انشاءاللہ آگے انتخابات میں آگے بڑھوں گا. سر اس حوالے سے پہلے تو آپ کا جو گزشتہ الیکشن تھا اس میں تو آپ کے لیے میدان خالی تھا, ابھی تو آپ کے لیے کافی مشکلات ہے, ادھر سے شہنصار صاحب آ گئے ہیں, ادھر سے دوسرے بھی آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے کیا نظر ہے کہ ٹکٹ کے حوالے سے, آپ کے پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے آپ کے کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ لوگ آئیں, لوگوں کے آنے سے جماعت بنتی ہیں. شیخ نثار صاحب جب اس پارٹی میں شمولیت کی, ہم نے خود اس کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا. تو رہی بات ٹکٹ کی, ٹکٹ دیکھیں یہ سیاسی جماعت ہے, یہ ایک طریقہ کار سے ایک باضابطہ ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دے کر ٹکٹ دیا جاتا ہے. مجھے حیرت ہوتا کہ میں پچھلے کئی عرصے سے کبھی ٹکٹ اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہے, کبھی کسی کو ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں, کبھی مجھے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں. جس کو بھی ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ عوام دیکھیں گے,
باقی شیخ صاحب کو ملے یا مجھے ٹکٹ ملے وہ پارٹی فیصلہ کرے گی یا کسی نثار ایڈوکیٹ صاحب نے بھی فارم بھرا ہے آپ کے اسی جماعت سے ہمارے حلقے سے. حق ہے, ہر بندے کا حق ہے, لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے وہ حلقے میں میری جماعت ہمارے لوگ ہمارے جو بڑے وہ حلقے کی پوزیشن کو دیکھ کر ٹکٹ دیں. میرٹ جو کہ تحریک انصاف کا ایک اولین نعرہ ہے, مجھے امید ہے کہ یہی نعرے کو وہ ٹکٹ کے تقسیم کے اوپر ہی کریں گے. اگر میرا میرٹ نہیں بنتا ہے, اگر گراؤنڈ میں میرا کوئی ورک نہیں ہے, اگر میں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو مجھے ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. مجھے اس پہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حلقے کی سیٹ لے لیں, اس سے کوئی دو رائے نہیں کہ جس کو ٹکٹ ملتا ہے. مجھے امید ہے کہ پارٹی ان چیزوں کو, ان فیکٹس کو سامنے رکھ کر ٹکٹ دے گی. تو ٹکٹ کا فیصلہ ہمارے پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ ہمارے ڈویژن کو, ہمارے ڈسٹرکٹ کو, اور سب سے بڑی چیز ہمارے گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کر ٹکٹ دیں گے. باقی جو بھی فارم بھرتا ہے اسے حق ہے وہ آئیں, ٹکٹ کی اپلائی کرے, یہ اس کا بنیادی جمہوری حق ہے, وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کے جو گزشتہ سال کے کارکردگی اور آپ کی وفاداری, مطلب ہم اس کو اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ آپ کی وفاداری کو دیکھ کر آپ کے نظریاتی کارکن ہے, اور ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹکٹ کا آپ ہی حقدار ہے. لیکن بصورت ممکن ہے کچھ مشکلات ایسے آ جائے, آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آپ کے کیا رد عمل ہوگا؟ شاہ صاحب دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سیاسی جماعت کو تسلیم کریں, پالیسی کو تسلیم کریں. میں اس پارٹی کا ناسا کارکن ہوں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر میں مختلف علاقوں میں جاتا تھا تو لوگ ہمیں کس کس باتوں سے نوازتے تھے, ہمیں عجیب عجیب قسم کے الفاظ سے ہمیں وہاں پر بلاتے تھے. تو میں نے بڑی مشکل سے یہ جماعت یہاں تک لائے ہیں. تو جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ میں اسے تسلیم کروں گا. یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ٹکٹ کس کو ملتا ہے. ٹکٹ انشاءاللہ پارلیمانی بورڈ ہے, ہمارے بڑے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. میں کبھی ابھی نہیں کہوں گا کہ نہیں مجھے ٹکٹ ملنا ہے تو میں ہر حال میں نے الیکشن لڑنا ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں پارٹی میں ہوں, پارٹی کے ہر فیصلہ مجھے تسلیم ہے. ٹھیک ہے سر. سننے میں آ رہا ہے کہ عین موقع پر آپ کو سول جج پہ لگایا جائے گا یا کوئی دوسری مصروفیت نکال کر جو ہے نا دوسرے نمائندوں کو راستہ صاف کیا جائے گا, اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, سول جج کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر موجود ہے. سول جج پہ لگنا ہوتا تو میں 2018 میں ان کے امتحان بھی پاس کر چکا تھا. تو لیکن ایسا نہیں ہے, میں اس عوام کے درمیان رہنا پسند کرتا ہوں. الحمدللہ میرے ساتھ مخلص لوگ ہیں, یوتھ ہے. تو میری خواہش ہے کہ میں اس انتخابی سیاست کے اندر رہوں. باقی افواہ ہے کہ آپ کو فلان ادھر کریں گے, یہ کریں گے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا ٹوٹلی فوکس آنے والا الیکشن ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم, کیونکہ ہمارا مقابلہ صرف ایک مخصوص گروہ سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ کرپٹ افراد سے ہیں, ہمارے اسٹیٹس کو سسٹم سے ہے, اور ان لوگوں سے ہے جنہوں نے یہاں پر اس علاقے کے ساتھ زیادتی کی, اس علاقے کے ساتھ زیادتی کی. تو ایک کرپٹ سسٹم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ مجھے سائڈ پہ لگانے کے لیے یہ چیزیں افواہ ہے, میں اس پہ یقین نہیں کرتا. سر ابھی اطلاعات ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان اور خصوصاً ہمارے حلقہ 2 میں وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد نہ ہونے کی صورت میں یا ان کے مقابلے میں ٹکر آنے کی صورت میں پورے جی بی میں آپ کے پارٹی کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ترجیح, آپ پارٹی کو ترجیح دیں گے یا اپنی سیٹ کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پارٹی وہ فیصلہ کرے گی جو ہم سب کے لیے اچھا ہونا ہے اور عوام کے مفاد میں ہو. رہی بات, میں نہیں سمجھتا کہ MWM کوئی بڑی جماعت ہے. 2015 میں تمام تر انرجی لگانے کے باوجود, اتنا اسٹرگل کرنے کے باوجود کتنی سیٹیں لے پایا. تو ابھی تو ان کی گراف بہت نیچے آ چکا ہے. تو یہاں پر بلتستان میں یا جی پی میں سمجھتا ہوں آغا علی رضوی جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام شخصیت ہے, ان کی وجہ سے جماعت زندہ ہے. ادروائز ان کی جماعت کی اتنی کوئی پوزیشن نہیں کہ وہ کسی حلقے میں بھی ایک سیٹ لے سکے. آغا صاحب جو کہ ایک ہمیشہ مزاحمتی سیاست کا حصہ رہے ہیں, آغا صاحب کو میں احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے واجب احترام ہے. تو آغا صاحب, میں یہاں پر آپ کی اس چینل کے وساطت سے یہ عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آغا صاحب کا کسی جماعت کے ساتھ, کسی اس طرح کی تحریک کے ساتھ رہنا
یہ زیادتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ اس پہ دے چکا تھا, آغا صاحب ایک عوامی شخصیت ہے, ان کو ان جماعتوں سے ہٹ کر رہنا چاہیے. تو ایم ڈبلیو ایم کی کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ ایک گروپ ہے اور آغا صاحب کی وجہ سے زندہ ہے. جو ہی آغا صاحب بیچ سے نکل جائیں گے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, اور ان کا کوئی ان کی کوئی وہ نہیں ہے, ان کا کوئی آگے مستقبل ہے نہ ان کا کوئی آگے سلسلہ ہے. سر ابھی کمنٹس کے ذریعے شاید کچھ ناظرین کے سوالات آ رہے ہیں, ہم کمنٹس کی طرف ایک بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات کا بھی مختصراً جواب دیجیے گا, اکثر لوگ یہاں پہ کمنٹس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ایک یہ سوال تو ہو گیا کہ ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آپ کا کیا ہوگا, یہ ایک سوال ہو گیا سر. اس کے علاوہ حلقے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, یہ کیا عوام کی خدمت, وہ تو خیر ایڈوکیٹ صاحب 25 سالہ مذہبی جماعتوں نے کدھر حکومت کی ہے, 25 سالہ حکومت کہاں کی, یعنی صرف آغا عباس کے دور کو یہاں پہ مذہبی جماعت کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ مذہبی حکومت, اس کے علاوہ تو وفاقی حکومت کے ساتھ شیخ نثار تو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کی ہے. تو شاید یہ سوال اس طرف ہے. ہاں میں اس کو وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں آغا صاحب بھی ایک مذہبی شخصیت رہ چکے ہیں اور مذہبی ناروں پر آئے ہیں. 10 سال کی حکومت, شیخ نثار صاحب کی پہلی حکومت جو سپاہ محمد کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, وہ بھی مذہبی جماعت کی طور پر ہی لیا جائے گا. اس کے بعد جو ابتدا شیخ صاحب کی وہی حلقہ احباب تھا, جو کہ ابھی شیخ صاحب میری جماعت کا حصہ ہے. لیکن اس وقت کے نعرے, اس وقت کی باتیں, میں خود اس وقت اس سسٹم کا حصہ رہ چکا ہوں. اور اس کے بعد شیخ صاحب کا ایک ٹینور پیپلز پارٹی کا رہا, اس پہ میں یہاں پر اس دور میں کیا ہوا میں یہاں پر عرض کرنا نہیں چاہتا, وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اس وقت بھی حلقے کے مسائل کو فوکس نہیں کیا گیا. ایک گروپ کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے نوکریوں کا ایک بندربان کیا, تو حلقے کے مسائل ان کے لیے ترجیحات میں شامل نہ رہنے کی وجہ سے وہ دور بھی ہم ضائع کر چکے. اور اب آخری ٹینور ایم ڈبلیو ایم کی سیٹ پر کاچو صاحب نے لیا, کام ہوا نہیں ہوا آپ بخوبی واقف ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. گزشتہ 5 سالہ دورہ, جو گزشتہ 5 سال کے دور کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر میں تو کہوں گا کہ یہ ایک بدترین دور تھا. وہ اس لیے کہ جس حساب سے لوگوں نے ووٹ کر کے ایک بندے کو, ایک پارٹی کو آگے کیا, اس کے بعد کیا خدمات تھے, یا ہم کسی پہ تنقید نہیں کریں گے, کون سا یہاں پر کام ہوا. اکبر تابان صاحب کی ایک اے ڈی پی 2.5 ارب روپے کی ہے ابھی آخری ڈی پی, اور کاجو صاحب کی 8 کروڑ کی اے ڈی پی ہے. تو ایک اے ڈی پی آپ کا 8 کروڑ سے کیا بنتا ہے؟ تو کام ہوا نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. مجھے تکلیف اس بات کا ہوا کہ ایم ڈبلیو نے جس نعرے کے ساتھ عوام میں گئے, اچھا خاصا ووٹ لینے کے بعد اب ایم ڈبلیو کاچو سے ناراض ہے, کاچو ایم ڈبلیو سے ناراض ہے, لیکن عوام کہاں جائے, عوام کا کون سنے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہمارے عوام کے ساتھ. اچھا سر, یہاں پہ کسی نے کمنٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہمارے کاچو کو ملنے کی صورت میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ پھر وہی غالباً اس پر کاچو جماعت میں ابھی تک شامل نہیں ہوا ہے. پہلے تو اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے, اس کے بعد ٹکٹ کی اپلائی کرنا چاہیے. ٹکٹ اپلائی کے لیے کل 11 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھا. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپلائی کیا نہیں کیا ہے. ابھی تک میری لا کے مطابق انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہے. تو باقی سیاسی جماعت کا دروازہ ہمیں ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے. کاچو صاحب اگر آنا چاہیں آ جائیں, ٹکٹ اپلائی کریں. یہ فیصلہ ہماری جماعت کرے گی کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. تو یہ قبل از وقت یہ ہے کہ حلقہ 2 میں 65 سال وفاقی حکومت کی گورنمنٹ رہی ہے, مذہبی جماعتوں نے صرف 10 سال حکومت کی ہے. اب بتایا جائے کہ 10 سال حکومت کرنے والے قصوروار ہے یا 65 سال حکومت کرنے والے؟ مجھے نہیں معلوم یہ سوال کس صاحب نے کیا ہے. میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں تو مذہبی جماعتوں کو ہی یہاں برسر اقتدار دیکھتا آ رہا ہوں. اچھا جناب, اس کے علاوہ آپ کے پارٹی میں بہت سارے کرپٹ لوگ شامل ہو چکے ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کے پارٹی کا مقابلہ کرپٹ لوگوں سے ہے. دیکھیں یہاں پر آنے کے بعد لوگ آ گئے ہیں, اچھے برے لوگ جماعت میں آئیں گے. یہ فیصلہ میری جماعت کرے گی کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. اور ہمارا سب سے دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی کا منشور کیا ہے. کل ہی کے پی کے میں ایک وزیر کو اس بات پہ ہٹایا گیا کہ اس پہ الزام تھا کہ کسی سے کمیشن لیا گیا ہے. تو ماضی میں کون کیا رہ چکا ہے, اس سے ہٹ کر جو آئیں گے ہمیں یہاں مجھ سے میں جو بھی اس جماعت کے کارکن ہے اسے سیدھا ہو کے رہنا پڑے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں آنے کے بعد ہمیں یا کسی ہمارے جماعتی کارکن کو کرپشن کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آ سکتے.
سر یہاں یہ ہے کل تک جو آپ کی پارٹی میرٹ کی بات کر رہا ہے، اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں کیا یہ میرٹ کی پامالی نہیں ہے؟ یقیناً یہ تو حلقے کے عوام فیصلہ کریں گے، میں تو اس دوڑ میں شامل ہوں، اور ایسی بات نہیں کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ افواہیں ہیں، پارٹی کے ہائی کمان سے میری رابطہ رہتا ہے، تو یہ ابھی تک یہ باتیں قبل وقت ہے کہ کیا ہونا ہے، آج کیا ہے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، کہ کل کیا ہونا ہے وہ اسی وقت دیکھا جائے۔ سر اس حوالے سے آپ کے نظریاتی کارکن کا کیا خیال ہے کہ اگر ٹکٹ آپ کو ملے نہ ملنے کی صورت میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ سر بہتر تو وہی جواب دے سکتے ہیں جو میرے نظریاتی کارکن ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی کے کارکن ہیں وہ اس پارٹی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جماعت، ہماری لیڈرشپ، ہمارے نظریاتی کارکن کے ان کے جذبات کو، ان کی باتوں کو، ان کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہاں کسی نے سوال کیا، آپ اس طرح کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہ کیسے یقین ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2 دفعہ الیکشن میں ایم ڈبلیو ایم جنرل الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، پاکستان کے کتنی سیٹیں لے پائے، 2015 کے الیکشن میں تمام انرجی لگانے کے بعد وہ کتنی سیٹیں لے پائے یہاں پر، تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات پھر عرض کروں کہ پاکستان میں جی بی میں اگر ایم ڈبلیو ایم ہے تو اغالی رضوی کی وجہ سے، جس دن اغالی رضوی صاحب اگر پیچھے ہٹ گئے، اس جماعت میں وہ کوئی ہے نہیں ہے، کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، کوئی فگر ہی نہیں ہے، نہ اس جماعت کی کوئی پالیسی ہے، کیا کریں گے یہ کبھی بھی یہاں پر گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، نہ یہ کسی، میں سمپلی کہوں گا یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ سر یہاں پہ کسی نے میسج کمنٹ کیا ہے، ذاکر صاحب میرا تعلق ہے حمید گڑھ کردو سے، لیکن حلقہ نمبر 2 میں منگار گمبز کردو میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس دور میں بھی تالاب کے پانی پینے پر مجبور ہے، اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ آپ سے سوال ہے مطلب مستقبل میں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کبھی بھی ہمارے لوگوں نے نہ پانی کے لیے ووٹ دیا، نہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ووٹ دیا، اور ووٹ لینے والوں نے بھی ووٹ لیا تو مختلف نعروں کے ذریعے لیا، اور وہ مکمل فیل ہو چکے، اور الحمدللہ ہمیں اگر لوگ آج عزت دے رہے ہیں تو ان سب سے تنگ آ کر، ان کو موقع دینے کے باوجود یہ ناکام ہونے کی وجہ سے آج لوگ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو صحت کے مسائل ہو یا تعلیم کے ہو یا پینے کے پانی ہو، ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کی بنیادی مسائل حل ہو، لوگوں کے معیار زندگی بلند ہو۔ میں سیاست کو یہی سمجھوں گا کہ سیاست کسی جنگ کا نام نہیں ہے، یہاں میرے حلقے میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسے اسلام اور کفر کا جنگ مانا جاتا ہے، جنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ نمبر 2 کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کا نام سیاست ہے۔ سر ہمارے حلقے میں تو بہت سارے مسائل ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کچھ مسائل 15-20 مسائل ایسے رکھ دیے جائیں اور آپ کو 5 سال کی حکومت دی جائے تو کیا آپ سارے مسائل ممکن ہے آپ کے لیے یہ سارے مسائل حل کرنا؟ ایک دم سارا تو حل نہ کر سکے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جب ہم 5 سال کا ڈیڈون پورا کر رہے ہوں تو کہیں پر تعلیم کے مسائل نہ ہو، کہیں پر صحت کے مسائل، کم سے کم صحت کے ہم چھوٹی یونٹس بنا دیں، پینے کا پانی کم سے کم مسئلہ حل ہو، تو چیلنجز ہے، لیکن انشاءاللہ یہاں پہ کیا عرض کرتا چلوں کہ جو پچھلے 25 30 40 سالوں میں جو اس قوم کو سوچ دیا گیا ہے وہ ہے جاب کا، آپ مطلب گریڈ 1 کی جاب، تو ہم اپنے باپ دادا کی ہماری صنعتیں تھی کہ جیسا کہ ایک آسان سے کہوں تو کہ ہمارے یہاں چھرا سازی، کار سازی، مطلب یہ ہماری صنعتیں تھی، ہم نے تو ان چیزوں کو آباد کرنے کے بجائے ان کو بھی ملیامت کر کے نکل پڑے جاب کے لیے۔ تو اب یہ ممکن نہیں کہ کل میں بھی اگر اللہ کرے میں بھی اگر یہاں جیت کے آ جاؤں تو میں بھی حلقے کے تمام لوگوں کو جاب میں نہیں دے سکتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھائیں، ٹورزم کو ہم ایکسپورٹ کریں، پروموٹ کریں، لائف اسٹاک کو پروموٹ کریں، اور سر یہ آپ کے سیاسی منشور میں شامل ہے، یہ چیزیں آپ کے سیاسی منشور میں شامل ہیں؟ یقیناً یہ ہے کہ ہم نے وسائل موجود ہیں، اس وسائل سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔
मतलब जो हमारे आबा व अजदाद के जो सनतकार है इसको प्रमोट देना, हाँ, इसको कहना या आपके सियासी मंशूर में शामिल। इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे थे, हमारे आज भी हमें छरा की ज़रूरत है, आज भी हमें कार की ज़रूरत है, आज भी हमारे जो मुख्तलिफ जो चीज़ें थी, हमारे बाप दादा के दौर की सनतें थी, छोटी छोटी घरेलू सनतें थी, आज भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमने उन सबको मलियामेट करके निकल पड़े गवर्नमेंट जॉब के लिए। इससे हमारा इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, हमारे GDP के रेट हमारे ठीक नहीं होंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारी उन चीज़ों को हम दोबारा से हम करें, ताकि एक सिलसिला चल निकलेगा तो इंशाल्लाह उसमें जिद्दत आ सकती है। मुझे हैरत होती कि मैं पिछले 2 साल कबल खान साहब आए तो मुझे वर्टिकल्चर केप भी मुश्किल से मिला, हमारे जो केप है वो भी मुझे मुश्किल से मिला, और ऐसी दुकान से मिला जहां इससे हमारा कोई वास्ता नहीं था। तो मेरी ख्वाहिश है कि इन चीज़ें जो हमारे बाप दादा के दौर की सनती थी ये फिर से आबाद हो, ताकि एक हम इनको भी हमारे एक इंडस्ट्री के तौर पर हम शामिल कर सकें। सर अभी सुनने में आपके तो आपकी ये जमात के हवाले से कि ये जमहूरियत और आज़ादी इजहार ख्याल और इस तरह के पार्टी आपकी पार्टी की ये मंशूर है। अभी सुनने में आया है कि गंबा एरिया और हमारे हलके के अक्सर जगहों पर आपके कारकुन और दिगर, आप सिर्फ आपके ताल्लुक नहीं है लेकिन दिगर जो नुमाइंदे हैं वो दूसरे पार्टियों के घरों में, जो नजरियाती लोग हैं उनके घरों में जाकर इस बात पर जोर दे रहे कि भाई आप हमें वोट ना दे तो ना दे, लेकिन दूसरों के कैंपेन में शामिल ना हो जाए। क्या इसमें कोई सदाकत है? शाह साहब, ये जस्ट अफवाह हैं, ये प्रोपेगेंडा है लोगों के कि कौन, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर मेरी जमात या मेरी टीम की तरफ से अगर कोई ऐसी बात है तो डायरेक्ट मुझे शिकायत करें, हम उसको ठीक करेंगे। ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं कि हम जाके किसी को, ये कोई सिंध की तरह कोई वहां पर कोई वडेरा सिस्टम तो ही नहीं है। मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, एक जमींदार बाप का बेटा हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि हम इस तरह के वडेरा सिस्टम जो सिंध में हम सुनते हैं या हम अंदरूनी पंजाब की कहानियां हमें सुनने में आते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, ये लोगों की। मुझे नहीं समझता कि लोग इस तरह की नीचे हरकतें क्यों करते हैं, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे डालकर। ऐसा पता नहीं वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मुआशरा है, इतना सा हमारा इलाका है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकदारियां हैं। फिर रही बात इलेक्शन ने खत्म होना है, हमने यही रहना है। इस इलेक्शन के हटकर मुझे लोगों की जरूरत है, तो हम ऐसा कुछ अमल नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी की तकलीफ हो। हमें लोगों की जरूरत है। इलेक्शन आनी जानी चीजें, हमें मोहब्बत को, हमें भाईचारगी को कायम रखना है। हम किसी को तकलीफ देकर, किसी को दिल आजारी करके मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, या मेरा कोई सपोर्टर किसी को तकलीफ देकर, किसी के दिल आजारी करके मैं उसे सपोर्टर को क्या दे सकता हूँ? तो ये गलत है, ये अफवाहें हैं। हमारी कोशिश हो कि कल से हमारा आज बेहतर हो, उसके लिए हम पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए इंशाअल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये अफवाहें हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ठीक हो गया सर। अभी हमारे हल्का जो सबसे बड़ा हल्का समझा जाता है, इसको हल्के को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने इस पर इशू उठाया था, इस इशू को। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस हवाले से? ये जरूरी है, इंशाल्लाह इस पे हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्या ये आपकी हुकूमत में मुमकिन है हल्के को 2 हिस्सों में तकसीम करना? कोशिश हमारी हो कि हम कम से कम हल्का बंदी कराएं, ये हमारी तरजीहात में शामिल है इंशाल्लाह। तो सर अभी इस प्रोग्राम के जरिए आप अपने सियासी मंशूर को आप किस तरीके से आवाम तक पहुंचाएंगे? क्या आपके सियासी मंशूर है? इसके अलावा आप जीतने की सूरत में हमारे दुआएं आपके साथ है, नई ख्वाहिशात आपके साथ है। आप जीते हैं तो आप सबसे पहला हमारे हल्के में किस चीज़ को तरजीह देंगे? मैं आपकी चैनल के वसातत से मेरे जवानों को, मेरे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आए हमारा साथ दें। मैं काम छोटा सा वर्कर हूँ, मेरे भी वही मसाइल है जो आपके हैं। आप हमारा साथ दें इंशाल्लाह। सियासत जो इस हल्के में गाली बन चुकी है, हम इसको ठीक करेंगे। लोगों को अब हम सियासी जमातों पे ट्रस्ट नहीं रहा है, क्योंकि बार बार धोखे दिए गए, मुख्तलिफ लोगों ने धोखे दिए हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी जमात है, हमारे साथ अच्छी टीम है। हमारी कोशिश होगी कि हमारे लोगों के मसाइल हल हो। मुझे जवानों की, मुझे लोगों की ज़रूरत है, आप ताउन करें। इंशाल्लाह ये लोग, ये हमारे यूथ मुझे मायूस नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम उनको मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह करे हमें मौका मिले तो इंशाल्लाह हम तालीम और सेहत पर अव्वलीन तरजीहात में बात करें। ठीक, इस पर हम काम करेंगे। पुलिसिंग सिस्टम हम ठीक करेंगे, हमारा रेवेन्यू सिस्टम हम ठीक करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद कोई ख़ास आवाम तक इसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसको हम ठीक करेंगे। तो ये तभी मुमकिन है कि जब हमें इक़्तिदार मिले, हमें मौका मिले। तो इंशाल्लाह एक बाकायदा हमारे पास एक प्लान मौजूद है, उस पर हम मुकम्मल इस पर काम करने की इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे। सर अभी हल्के में सबसे ज़्यादा आप अपने आप के लिए किसको मतलब ख़तरनाक समझते हैं? आपके मुकाबले में किसको समझते हैं?
मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई बड़ा इस पे कोई मुकाबला है। इंशाल्लाह मैं और मेरी जमात, मेरी टीम मजबूत है। हमारा मुकाबला करप्ट सिस्टम से होगा, स्टेटस को सिस्टम से होगा, और उन लोगों से होगा जिन्होंने इस कौम को गलत ट्रैक पे डाला हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि हम उसको वापस अपने ट्रैक पे लाएं। ठीक हो गया सर, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अगर आपके कोई और पैगाम आवाम तक पहुँचाने के लिए अगर हो, चूँकि ये कोरोना की वजह से जलसे और रैलियों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, तो मैंने सिर्फ यही गुजारिश इसलिए की थी कि इस ज़रिए के आप लोग अपने मंशूर तक पहुंचा दें आवाम तक, इसलिए आपको जहमत दी थी। तो अगर आपकी कोई और बात रहती है तो फिर आप पहुंचा सकते हैं इस चैनल के ज़रिए। शुक्रिया शाह साहब, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं यही चाहता हूँ कि हल्के के मसाइल पे बात हो। इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज वाकई हमारा है, लेकिन इतना नहीं है कि हम उनमें मशहूर रहे। हमें इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज से निकलकर हल्के की तरक्की के ऊपर, हल्के की मसाइल के ऊपर बात करने की जरूरत है। आज तक इस चीज़ से इस हल्के को महरूम रखा गया, लोगों ने ऐसे इस चीज़ों पे डाला गया, अपने घर को भूल कर से कुछ डालकर मुख्तलिफ हम चीज़ों में उलझा के रखा। तो मैं आपकी चैनल की तवज्जुह से यही गुजारिश करूंगा कि यूथ आए, हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम यकीन हकीकी तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और अपने सियासी मंशूर आवाम तक पहुँचाए। बहुत खुशी हुई आपके जज्बात को देखकर, हल्के के साथ आपके दुख दर्द को देखकर, और इलाके के साथ, और खुसूसन जो हमारे आवाम के साथ बहुत खुशी हुई सर। आपका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो नाजरीन हैं उनके सवालात का भी आपने इंतहाई तहम्मुल से आपने जवाब दिया। मेरे भी जो सवालात थे उसका आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने जवाब दिया। इस हवाले से मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहते। कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं दोबारा? बस मैं आपकी चैनल की तवज्जुह से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तमाम नाजरीन का, तमाम लोगों ने जिन्होंने कमेंट्स किया, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आखिरी दुआ कि अल्लाह अगर हाथों से अगर कोई अच्छा काम नहीं होना है तो मुझे ऐसा कोई मनसब ना करे, अता ही ना करे। मैं नहीं चाहता कि जो साबिका जो हुए हैं उनकी तरह मैं हो जाऊं। मेरी दुआ है कि अगर मेरे हाथों को ये अच्छा होना है तो मुझे अल्लाह मुझे ऐसा मनसब अता करे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, वही चीज़ें होना है, तो मुझे ऐसा कोई मनसब अता ना करे, और खुदा हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़ने की तौफीक अता करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ये थे जनाब नाजरीन जाकिर एडवोकेट साहब, जो अपने सियासी मंशूर के हवाले से अपने नज़रियात पेश कर रहे थे, और आप लोगों के भी कमेंट्स के इन्होंने इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया, और मेरे सवालात का भी उन्होंने जवाब दिया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हमारे हल्के के दिगर नुमाइंदगान से भी राबिता करें, उनको भी आवाम के सामने लाए, उनके मंशूर भी आवाम को देखें, ताकि आवाम नुमाइंदगान को पहचान ले और इनको आप अपनी मर्जी से वोट दें। ये नहीं है कि हम किसी पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि वोट इसको दे दे, वोट इसको दे दे, ये बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अपने नुमाइंदे को खुद पहचान लें और ख़ुद उनकी काबिल के मुताबिक उनके एतमाद करके आप अपनी मर्जी से वोट दे सकें। मेरा सिर्फ मकसद यही है। इंशाल्लाह कोशिश होगी इसके बाद मैं दिगर नुमाइंदगान से भी राबिता करूँ, उनको भी आवाम के सामने लाएं और उनके मंशूर को भी हम देखें। तो जाकिर एडवोकेट साहब, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। तो प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होना चाहता है, तो इस वजह से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सर जनाब, बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाजरीन, तो अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दे दें, अगले प्रोग्राम तक ऐसे मौसवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और सियासी नुमाइंदा या किसी और तरीके से आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।